गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मेरे साथ हैं सबीन फारूक और सबीन फारूक बिल्कुल रेस्ट पे, और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब जो कि रेस्ट पे बिल्कुल नहीं है, तो हम चलते हैं इस तरह। मेरा ख्याल ज्यादा रेस्ट आपका हो गया। ये क्या बात हुई है? अभी मैं बैठी थी और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं चलते हैं, आइए अभी किधर, कम से कम 10 मिनट हो गए तुम्हें बैठे हुए यहाँ पे। 10 नहीं 15 मिनट शायद। इतना ज्यादा आराम क्यों आज? बस कभी कभी आपको आराम की जरूरत होती है, कभी कभी आप पिछले दिन बहुत ख्वार हुए होते हैं। हाँ, कभी हेक्टिक आपकी रूटीन रही होती है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे यू नीड सम रेस्ट। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मेरे साथ पिछले काफी दिनों से ये हो रहा था कि 3-3:30 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती थी क्योंकि रूटीन खराब हो जाती है ना। स्पेशली मेरी तो वीकेंड के बाद रूटीन मेरी अच्छी खासी खराब होती है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही होती है कि आपके माइंड में ना जितना मर्जी आप कोशिश करें ना, बट जब फ्राइडे नाइट आपने लेट सोना है, सैटरडे को लेट सोना, फिर संडे को जाहिर है आपको नींद नहीं आ रही होती है, और फिर सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन कल ठीक रहा मेरे साथ। ओके, क्योंकि कल मैं 9 बजे सो गया था और फिर मैं सुबह अलार्म के साथ ही उठा। क्योंकि आप थक बड़े गए थे ना पूरे दिन के। तो ये हो जाता है जब आपकी रूटीन थोड़ी टफ होती है, तो फिर ऐसे हो जाता है। वो अलग बात है। मेरी अम्मी ने कल मुझे डांटा, उन्होंने कहा वो सबीन ठीक कह रही थी ना, कौन जाता है मंडे को मरी, तुम क्यों गए थे? देखो आज भी तुम्हारी हेक्टिक रूटीन थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। आंटी को पता है कि मैं ठीक इसको मशवरा देती हूँ कि मंडे को कौन मरी चला जाता है। हालांकि मरी ने मुझे नहीं थकाया था, करें, मेंटली रिलैक्स भी हो। मैं रिलैक्स था ना, मुझे नहीं थकाया मरी ने। कल के शूट, कल की रूटीन ने थकाया था, बट मरी ने मुझे बिल्कुल नहीं थकाया था। एनीवेज जी, आज के दिन का आगाज करते हैं। इट्स अ न्यू मंथ अक्टूबर। जब अक्टूबर की हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है अक्टूबर की मुनासबत से आज हम प्रोग्राम का आगाज भी कर रहे हैं, और उसकी मुनासबत से हम आगे एक सेगमेंट भी करेंगे, यानी पिंक टूबर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। जो स्टैट्स हमारे पास हैं वो आपसे हम शेयर भी करेंगे कि दुनिया में अगर हम देखें तो 16% जो पॉपुलेशन है फीमेल की, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, या जिस तरह हम प्रेवलेंसेस की देख रहे हैं ज़रा हर मुल्क में, तो उसकी शरह थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और हर साल इसमें 20 लाख ख़वातीन का इजाफा हो जाता है, जिसमें से 15% ऐसी हैं जो कि मौत के मुंह में चली जाती हैं। सो वाई वी टॉकिंग अबाउट दिस, और ये हम पूरे अक्टूबर में इसलिए भी बात करेंगे चूँकि अवेयरनेस इस अंदाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इट्स ट्रीटेबल, इट्स क्योरेबल। तो इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी इस बात की मुझे खुशी ज़रूर है कि अब बात करते हुए ना लोग शर्माते नहीं हैं। बिल्कुल, बिकॉज हमने हमेशा से यही चीज़ देखी है कि बात नहीं की जाती थी इस बारे में, छुपा के रखो, या अब बच्चियों की अपनी माओं के साथ वो केमिस्ट्री ही नहीं होती थी कि वो जाके उनसे शेयर कर सकें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बट अब एक अच्छी चीज़ ये है कि जितनी हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से हर तरफ कैंपेन चल रही होती है, सिर्फ अक्टूबर के महीने में नहीं, बट हम थ्रू आउट, हम पूरा साल हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से इस हवाले से बात हो रही होती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब लोग बात करने लगे, आगे बढ़ने लगे, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर डायग्नोज हो भी जाए तब भी बहुत छुपाया जा रहा होता है कि जी बच्ची को ब्रेस्ट कैंसर है। सो अब बात करेंगे तो वो बात आम होगी और फिर लोगों तक जो है इसकी रसाई होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैबू अब ये नहीं रहा। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके हिसाब से काम करी है। हमारे जो सेहत के इदारे हैं उनकी बात की जाए, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करें। हमारी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इस पर अवेयरनेस क्रिएट करें। हमारे स्कूल्स में सेमिनार होते हैं, अक्टूबर शुरू होता है और पिंक रिबन उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और पिंक टूबर इसको इसीलिए कहा जाता है। सो वाकई शुएब आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो ऑब्वियसली उसको बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए। और इसमें इसलिए भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये तो माहिरीन कहते हैं। दिस इज अलार्मिंग, दैट्स व्हाई हम इस पर बात करते आए हैं पिछले कई सालों से। अब जब अक्टूबर की हम बात करते हैं और अक्टूबर के आगाज़ की बात करते हैं, तो एक और बड़ा अहम दिन है शुएब आज। बिल्कुल एक और अहम दिन है। और वो जिस तरह आप वहाँ रेस्ट कर रही थी तो मुझे लगा कि आप भी उस ज़ुमरे में आती हैं। नहीं, मैं जरा अपनी ना सांस बहाल कर रही थी। टक 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 मैं जरा अपनी सांस बहाल कर रही थी। मैंने कहा जो आप बताना चाह रहे हैं वो अभी फिलहाल नहीं है। ओके, अच्छा, तो हाउ डू यू डिफाइन अ बुजुर्ग? आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। नो इट्स नॉट। मुझे ये लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जो आपके दिल का हाल है वही आपकी उम्र है, बस इसी तरीके से है। चलो मैं तो 16 साल का ही हूँ। फिर आप तो 16 साल के, तो मैं तो फिर नहीं, 16 साल की तो वैसे स्वीट 16 तो लड़कियां कहती हैं। मैं आपको नहीं, दिल की बात हो रही है। वैसे लास्ट ईयर मुझे याद है आपने बोला था कि 18.5 आई स्टिल रिमेंबर। सो मैं रिवर्स गियर पे हूँ। सो रिवर्स गियर पे तो आप मतलब पीछे की तरफ, यस 16 की तरफ जा। चलें ठीक है, बिल्कुल सही है जी। आज है जी बुजुर्गों का आलमी दिन, और इस हवाले से बात की जाए तो हमारे बुजुर्गों के हुकूक, उनके मुझे इस वक्त हंसी इस बात प्यारी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है जो कि बुजुर्ग की कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन
نہیں کچھ PCR میں بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بزرگوں کے حقوق کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر بہت ساری چیزوں کا اثرات ہوتا ہے, اسپیشلی ہم کلائمیٹ, کیونکہ اب جو ریسنٹ اس کی کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کلائمیٹ چینج کا اس کا امپیکٹ ہمارے جو بزرگ افراد ہیں ان پر اچھا خاصا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ولنریبل بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی زندگیوں پہ اس پہ اثر بھی ہوتا ہے. ادروائز بھی کیا ہمارے اندر اب وہ ٹالرنس رہی ہے جو کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں ایک تمیز سکھائی جا رہی ہوتی تھی کہ نہیں راستہ دینا ہے, بزرگوں کو جگہ دینی ہے, ان کی بات سننی ہے, ان کی بات کا احترام کرنا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ موجود ہے شعیب؟ مجھے تو آج بھی یاد ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا جب تک وہ دادی یا دادا اس پہ اپنی رائے نہیں دے دیتے تھے, ان کو رائے میں شامل کیا جاتا تھا. بٹ اب انفارچونیٹلی ہم یہ سچویشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رائے میں شامل نہیں کیا جا رہا ہوتا اور ان کو ایک طریقے سے ہم نے بہت دور کر دیا اپنے آپ سے, وقت نہیں دے پا رہے ہوتے. ہاں کچھ جگہوں پہ واقعی شاید ایسا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سی جگہوں پہ بہت اچھی ایگزامپلس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, جیسے ہمارے سیٹ پہ الحمدللہ. اور اسی طرح جس طرح ہمارے آس پاس ہوتے ہیں ہمارے بزرگ, کیونکہ ان کے ہونے سے ہمارا دن مکمل ہوتا ہے, ان کے ہونے سے ہماری زندگی میں ایک روشنی آتی ہے, ان کے ہونے سے ہمیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے پتہ چلتے ہیں, ان کے ہونے سے ہمیں معلوم ہے کہ اب صحیح اور غلط میں کس طرح ہمیں تمیز کرنی ہے. سو نو میٹر وٹ ایج یو آر ان, جو ہمارے سے بڑے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, جن کا تجربہ زیادہ ہے, جنہوں نے زندگی میں زیادہ خزائیں دیکھی ہیں, وہ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اب ان حالات میں یا جس بھی سچویشن سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے. اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں, ان کی جو بات ہوتی ہے, ان کی جو رائے ہوتی ہے, وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. پلس اگر تو کوئی ایسا بزرگ آپ کے آس پاس ہو جو کہ بہت سارکاسٹک نیچر کا ہو تو پھر تو اور مزہ آتا ہے, پھر تو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں. ان کے ہونے سے آپ کے جو آس پاس کا ماحول ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو if you have somebody around you then you are blessed just like us. چلے جی, اب دیکھیں فرسٹ اکتوبر کی بات کی جائے تو کتنا کچھ ہے بتانے کے لیے, کہنے کے لیے بھی, اور آئی ایم شیور کہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے, لیکن اپنے اگلے سیگمنٹس میں. تو ہم بریک لیتے ہیں. جانب جی Stay with us. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جس طریقے سے ہم نے بتایا آپ کو اوپننگ میں بھی کہ اکتوبر کا آغاز ہو چکا ہے, اور جیسے ہی اکتوبر کا آغاز ہوتا ہے تو اب خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو پنک ٹوبر کہا جاتا ہے, اور اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے کہ کس طریقے سے ہم اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, اور کس طریقے سے اس حوالے سے بات ہوتی ہے. جس طرح سے ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ جو اسٹیٹس ہمارے پاس ہیں وہ بہت زیادہ الارمنگ ہیں. شعیب آپ نے جس طرح سے کوٹ کیا تھا کہ 10 میں سے ہر 9 میں سے ایک خاتون جو ہے اس کو بریسٹ کینسر جو ہے ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ معاملہ تب بگڑتا ہے جب کیس بگڑ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یا آپ اگنور کرتے ہیں بہت سارے سمٹمس کو, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ڈائگنوز نہیں ہوتا, تو وہاں پر جو ہے چانسز جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے سمٹمس ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ارلی سمٹمس کون سے ہوتے ہیں, اور کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے انیشیل سٹیجز میں, اور آپ اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے, اپنی اسکریننگ جو ہے وہ کروائیں گے. بٹ ادروائز بھی شعیب اگر آپ کو کوئی سمٹم نہیں بھی فیل ہوتا, ہمارے ہاں رجحان ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہیلتھ اسکریننگ کروانی ہے. ایبسلیوٹلی, اسپیشلی خواتین کے پرسپیکٹو سے اور بریسٹ کینسر کے پرسپیکٹو سے وہ کون سی ایج ہے جب آپ کو لازمی سال میں ایک بار چیک کروا لینا چاہیے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آنکولوجسٹ ڈاکٹر ہیرا عاصم از ود اس, ان کو شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اویئرنیس کے پرسپیکٹو سے آپ نے کتنا چینج دیکھا پچھلے کئی سالوں سے؟ ہم پنک ٹوبر کی بات کرتے ہیں, پنک ربن کی بات ہوتی ہے, بریسٹ کینسر کی ٹرمز ہم اب زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, کتنی اویئرنیس آئی ہے؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کافی سالوں میں کافی اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ بھی اس پہ کافی کام کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی چینج تو آئی ہے. لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں بہت زیادہ, جو شائنس تھی اور ٹیبو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک پھر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ایک بھی ایسا شخص صرف اس ڈر, اس خوف سے آگے نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں میں بتا دوں گا تو کیا ہو جائے گا, تب تک ہمیں کام تو کرنا ہے, بیکاز جب تک ہم کام نہیں کریں گے تب تک علاج نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, بریسٹ کینسر کے ارلی سمٹمز اگر ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں,
وہ کیا ارلی سمٹمز ہوتے ہیں؟ چونکہ ظاہر ارلی ڈائگنوسس ہوگا تو پھر ظاہر ٹریٹمنٹ زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے. بالکل. سو بریسٹ کینسر میں سب سے جو ارلی سمٹم اور سب سے مین سمٹم جو ہوتا ہے وہ گلٹی کا بننا ہوتا ہے. سو یہ گلٹی بریسٹ میں بھی بن سکتی ہے, یہ گلٹی بریسٹ کے اطراف جو جگہ ہوتی ہیں جس طرح بغل ہے, ایکزیلا جس کو ہم بولتے ہیں, یا گردن میں بھی بن سکتی ہے. سو یہ تینوں جگہوں پہ اگر کسی جگہ پہ بھی گلٹی محسوس ہو تو وہ بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. اس طرح بریسٹ کینسر کی اسکن پہ کچھ چینجز آ سکتی ہیں جس میں ریڈنس ہو سکتی ہے, اسکن کی پکرنگ ہو سکتی ہے, یا بریسٹ کی اسکن کا ٹیکسچر چینج ہو سکتا ہے یعنی کہ ہارڈنس ہو سکتی ہے, یا اورنج پیل کی طرح اسکن ہو سکتی ہے. اس طرح بریسٹ کی اسکن پہ اگر کوئی زخم بنتا ہے اور زخم میں سے بلڈ آتا ہے یا ڈسچارج آتا ہے تو وہ بھی بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بریسٹ کا سائز چینج ہوتا ہے یعنی کہ اگر بریسٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتا ہے, یا بریسٹ کا سائز شرنک ہونا شروع ہو گیا ہے, بریسٹ چھوٹی ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ بھی بریسٹ کینسر کو انڈیکیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ نپل میں اگر چینج ہے یعنی کہ نپل اندر کی طرف دھنس گیا ہے, یا نپل ریٹریکٹ ہو گیا ہے, یا نپل سے کوئی بلڈ آ رہا ہے یا ڈسچارج آ رہا ہے تو وہ بھی بریسٹ کینسر کے ارلی سمٹم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اسکن کی پکرنگ ہونا یعنی کہ اسکن اندر کی طرف دھنس جانا یعنی کہ اسکن ٹیدرڈ ہو جانا وہ بھی ایک بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. آپ کو پانی یا چائے یا کوئی چیز چاہیے؟ فائن, اگر پانی رکھ دیں تو وہ اچھا پانی ہوگا. پلیز منگوا دیں ڈاکٹر صاحبہ کے لیے, تھوڑا سا گرم پانی منگوا لیں. آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم سب کے گلے ایسے ہو رہے ہیں. ہمارا بھی لائیو شو میں یہی ہوتا ہے تو ہم نے 7 کپ رکھا ہوتا ہے, پانی بھجوا دیجیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ تو چینجز نوٹ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے ہوتے, بیکاز وہ ہم اکثر جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, خیر میں محاورہ نہیں بولنا چاہتی یہاں پہ, ہمارے جو سیلف میڈیکیشن ہے نا اس نے بہت زیادہ تباہیاں کر دی, اور ہم کہتے نہیں کوئی بات نہیں, ہارمونل چینجز ہیں, بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, کوئی بات نہیں, وقت کے ساتھ چینجز آتی ہیں, ٹھیک ہے چینجز آتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس طرح کے سمٹمس ہیں آپ ان کو بھی تو اگنور نہیں کر سکتے. سو اس کے علاوہ بھی کوئی ہیلتھ کمپلیکیشنس ہوتی ہیں جن کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے بات کی ارلی سمٹمس کی, لیکن اگر آپ کا کینسر بڑھ جائے گا اور وہ اسپریڈ کر جائے گا تو پھر اوبویسلی آپ کی جنرل ہیلتھ افیکٹ ہوگی, جس کے اندر سب سے پہلے آپ کی بھوک کم ہو جائے گی, آپ کا ویٹ لاس شروع ہو جائے گا, آپ کو جگہ جگہ پینس شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو خدا نخواستہ فالج بھی ہو سکتا ہے, ہڈیوں کا فریکچر بھی ہو سکتا ہے, سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے. تو یہ سارے لیٹ سمٹمز ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ارلی سمٹمز کو اگنور کر دیا جاتا ہے, یا اس طرح سیلف ایگزامینیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اکثر پیشنٹس انہی لیٹ سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ انفارچونیٹلی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اور ایسے میں ڈاکٹر صاحبہ آبویسلی اگر ہم یہ بات کریں اسکریننگ کے پرسپیکٹو سے بھی, تو اسکریننگ جو ہے وہ نہیں ایک طریقے سے لوگ کروا رہے ہوتے. سو کتنا فریکوینٹلی ہمیں اسکریننگ کروا لینی چاہیے ایک سال میں؟ بریسٹ کینسر کے لیے ایک اسکریننگ ٹیسٹ موجود ہے جس کو ہم میموگرافی بولتے ہیں. سو میموگرافی از این ایکس رے آف دا بریسٹ, سمپل ایکس رے ہے, جس طرح چیسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے اس طرح بریسٹ کے ایکس رے کو میموگرافی بولتے ہیں. سو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایسی خاتون جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہے وہ سالانہ اپنا میموگرام کرائے. ایوری ویمن ہو از ابو 40 ایئرز آف ایج اس کو اینول میموگرافی کرانی چاہیے. یہ ہماری ریکمنڈیشن نہیں ہے, یہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے, یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اس طرح سے امپلیمنٹڈ ہے. لیکن ہمارے کیونکہ ریسورسز ریسٹرکٹیڈ ہے تو ہم اپنے پیشنٹس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کی فیملی میں کینسرز نہیں ہیں اور آپ کی ایج 40 سے اوپر ہو گئی ہے تو آپ بے شک اینول نہ کرائیں, آپ ایوری 2 ایئرز ایوری 3 ایئرز میموگرافی کرا لیں. اگر اینول آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, آپ کی فائنینشیل ریسٹرکشنز ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ 2 سال بعد یا 3 سال بعد ضرور میموگرافی کرائیں. لیکن اگر فیملی میں کسی اور کو کوئی اور کینسر ہوا تھا تب بھی یہ شو کرتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے؟ بالکل. کینسر سے ریلیٹڈ بہت سارے سنڈرومز ہوتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو اوویرین کینسر ہے یا گیسٹرک کینسر ہے یا پینکریاٹک کینسر ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کی فیملی میں بریسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں بہت سارے کینسرز کلسٹرڈ ہیں, اور خاص طور پہ وہ کلسٹرڈ کینسرز میں جو میں نے ابھی ذکر کیا, بریسٹ کینسر, اوویرین کینسر یا گیسٹرک کینسر یا پینکریاٹک کینسر, ایسے کینسرز کلسٹرڈ ہیں اور آپ کے خالہ بہن یا اس طرح کلوز ریلیٹیوز میں یہ کینسر ہو چکے ہیں, تو اوبویسلی آپ کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کرانا اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے.
تو جنرلی ان پیشنٹس کے لیے ہم 40 ایئرس پہ تو جنرل پاپولیشن کے لیے ایک ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ نے اسکریننگ اسٹارٹ کرنی ہے. لیکن یہ جو ہائی رسک پیشنٹس یا ہائی رسک پاپولیشن ہے جن کی فیملی میں بہت زیادہ کینسرز ہیں, ان کو ہم اس سے بھی ارلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں. اور اس فیملی میں بھی آپ کا جو فوکس ہے وہ ماں, خالہ, بہن, خواتین پہ ہی ہے؟ جی, امیڈیٹ کلوز ریلیٹیوز, لیکن خواتین پہ ہی ہے نہیں, اس میں مرد بھی شامل ہیں. یعنی کہ اگر میلز میں بھی پینکریاٹک کینسر ہو سکتا ہے, گیسٹرک ہو سکتا ہے, پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے, بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. سو میل بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. سو اگر کسی کو میل بریسٹ کینسر ہے تو یہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ انڈیکیشن بن جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ رسک پہ ہیں, آپ کو میموگرافی کرانی ہے. سو آپ کی میلز بھی نہیں بلکہ خواتین بھی رسک پر ہیں. اوکے, اچھا کیا اس میں کوئی ایج بریکٹ ہوتی ہے جس میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں؟ بیکاز ایک تو آپ نے 40+ کی بات کر دی کہ میموگرافی کرانی ہے آپ نے, لیکن جنرلی جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اس کی ایج بریکٹ کیا ہوتی ہے؟ سو جنرلی کینسر از اے ڈیزیز آف ایجنگ جیسے ہم کہتے ہیں, لیکن اور ہم زیادہ تر کینسر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ابو 50 ایئرس دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ دا پرابلم از جو آج کل ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر ینگ ایج میں زیادہ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں خاص طور پہ ینگ ایج میں ہم بہت زیادہ کینسر دیکھ رہے ہیں. جو 30s میں ہمارے پاس خواتین آ رہی ہیں, 40s میں خواتین آ رہی ہیں. سو یہ ساری ان کا نمبر بہت زیادہ ہو گیا اوور ٹائم. اور انفارچونیٹلی ایشیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ کینسر ہے اور زیادہ ینگ ویمن میں ہے. سو اور اس کی ریزن جینیٹکس ہے, یعنی کہ آپ کی جو ہے جینز میں پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر ارلی ایج میں ہو رہا ہے. سو پاکستان میں جینیٹک کینسر کافی زیادہ ہے, اور اس کا ایک اور مین ریزن جو میں انڈیکیٹ کرنا چاہوں گی یہاں پر وہ انٹر کزن میرجز ہیں. ہمارے ہاں بہت زیادہ انٹر کزن میرجز ہوتی ہیں, فیملی میرجز ہوتی ہیں, جس سے وہ جینز کلسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اب نارمل جینز جمع ہوتے جاتے ہیں فیملیز میں, اور اس سے کینسر زیادہ ہوتے ہیں. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا پریونٹ کیا جا سکتا ہے اگر اسٹرانگ ہسٹری ہے, جس طرح سے ماں کو بریسٹ کینسر ہی ہے اور پھر بیٹی میں بھی اچھے خاصے چانسز جس طرح آپ بتا رہی ہیں وہ ہو سکتے ہیں, کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, یا بعض اوقات کیا ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی آلریڈی لمپ یا سسٹ بنی ہوئی ہے وہ نارمل ہے لیکن وہ خراب ہو کر کینسر کی طرف چلی جائے؟ سو بیسیکلی جینیٹک بریسٹ کینسر کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو ہوگی جینیٹک ٹیسٹنگ. سو جو کہ ابھی تک لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں جینیٹک ٹیسٹنگ اویلیبل نہیں ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. پاکستان میں جینیٹک ٹیسٹنگ اویلیبل ہے, اور وہ اسی اسٹینڈرڈ کی اویلیبل ہے جس طرح کی دنیا میں اویلیبل ہے. سو اگر آپ کی ماں کو بریسٹ کینسر ہے, اگر آپ کی خالہ یا بہن کو بریسٹ کینسر ہے, اور اسپیشلی اگر ان میں سے کسی کو بھی بریسٹ کینسر ینگ ایج میں ہوا ہے, یعنی کہ 50 ایئرس سے کم میں ہوا ہے, تو آپ کو اس افیکٹڈ فیملی ممبر کا جینیٹک ٹیسٹ کرانا ہے. جینیٹک ٹیسٹ از اے سمپل بلڈ ٹیسٹ. آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ دیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی خاندانی بیماری ہے کہ نہیں ہے. سو اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خاندانی بیماری ہے تو پھر ہمارے پاس بہت سارے پریونشن اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں, جس میں ارلی سرجریز ہو سکتی ہیں, پروفیلیکٹک سرجریز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کو پریونٹ کر سکتی ہیں. سو یہ ساری چیزیں جینیٹک بریسٹ کینسر کی پریونشن میں یوز, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور آپ اپنی اسکریننگ کروائیں گے, آپ اپنی ہسٹری بتائیں گے, تو اس کے لحاظ سے ڈاکٹر اس کو پریونٹ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. اچھا, ایسے میں ڈاکٹر صاحبہ کچھ سسٹ بن جاتی ہیں, ٹین ایج میں بھی بن جاتی ہیں, آفٹر 20s 30s میں بھی بن جاتی ہیں, اور وہ کافی پرانی ہو جاتی ہیں, جس میں کچھ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی ہے, اتنے سال گزر چکے ہیں, خود سے ختم نہیں ہو رہی, تو اس کو نکال دیا جائے. کچھ کیسز جو سنے ہم نے کہ جب اس کو نکالا جاتا ہے یا اس کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ متھ ہے یا واقعی ایسے کچھ کیسز ہوتے ہیں کہ آپ نارمل سسٹ کو یا لمپ کو آپ چھیڑ دیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہہ رہی, آپ کو بس ہے تو ہے, شاید کافی پرانی ہے, اور وہ کینسر میں تبدیل ہو جائے؟ سو آئی تھنک آپ نے بہت زیادہ اچھا کویشچن کیا ہے. آئی تھنک اٹ از ویری یوزفل. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی لمپ فیل ہو رہا ہے, سو جیسے ہم نے بات کی کہ اس کو اگنور نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ اس گلٹی کو پالتے رہیں گے, سالوں تک رکھتے رہیں گے, اوبویسلی اس میں کینسر ہو سکتا ہے. کچھ گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بینائن ہوتی ہیں اور وہ کینسر میں نہیں چینج ہوتی اور وہ رہتی ہیں وہاں پر اور وہ ہارمفل نہیں ہوتی ہیں, ان کو چلیں چھوڑ دیں. لیکن کچھ گلٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی ہیں, جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہیں, اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گلٹی وہی چھوٹی سی رہ جاتی ہے لیکن وہ پھیل چکی ہوتی ہے. سو گلٹی کا سائز نہیں چینج ہوتا لیکن کینسر اسپریڈ کر چکا ہوتا ہے باڈی کے اندر. تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر گلٹی محسوس ہو رہی ہے, پہلے تو اسے اگنور کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو دکھایا جاتا ہے, تو پھر سیدھا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اس گلٹی کو نکلوا دیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ گلٹی کو نکلوانا ایک انتہائی غلط سٹیپ ہے. سو کینسر کو ڈائگنوز کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کو گلٹی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کینسرس ہو سکتی ہے, تو آپ نے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے,
اپنا فزیکل ایگزامینیشن کرانا ہے. ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا, جس میں ہم نے میموگرافی کی بات کی تو آپ کا میموگرافی ہوگی, آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا. اگر آپ کی ایج 40 سے نیچے ہو سکتا ہے ہم آپ کو MRI بریسٹ بھی ایڈوائز کریں. ان تینوں میں سے کوئی ٹیسٹ ہوں گے, ایک یا دو یا تینوں ٹیسٹ ہوں گے. اس کے بعد ہم آپ کو, اگر اس میں بھی کنفرم ہوتا ہے کہ گلٹی جو ہے وہ کینسرس ہے, اس کے بعد ہم آپ کو بایوپسی ریکمینڈ کریں گے. سو دا رائٹ وے فارورڈ از کہ ایگزامینیشن, میموگرافی, الٹرا ساؤنڈ اینڈ دین بایوپسی. بایوپسی بتائے گی کہ آپ کی گلٹی کینسرس ہے یا نان کینسرس ہے. اگر تو وہ نان کینسرس ہوگی تو جنرلی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہمیں نکلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہم ایسی نان کینسرس گلٹی ہے جو ہمیں پتہ ہے آگے جا کے کنورٹ بھی نہیں ہوگی. اچھا, اور اگر وہ کینسرس بایوپسی میں کنفرم ہوتا ہے کہ گلٹی کینسرس ہے تو پھر ہم اس کے مزید ٹیسٹ کرتے ہیں, جس میں بریسٹ کینسر کی ٹائپ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ہم CT اسکین, بون اسکین کرتے ہیں کہ ہمیں بریسٹ کینسر کی اسٹیج پتہ چل جائے. جب یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں, جس میں ہمیں بریسٹ کینسر کی ٹائپ بھی پتہ چل جاتی ہے, ہمیں اسٹیج بھی پتہ چل جاتی ہے, اس کے بعد ہم ایک پلان ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کے اندر سرجری بھی ہو سکتی ہے, جس میں سرجری سے پہلے کچھ اور ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. سو گلٹی نکلوانا جو ہمارے ملک میں کانسیپٹ ہے, آئی تھنک دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. سو ہمیں اس کانسیپٹ کو چینج کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹس گلٹی نکلوا کے آتے ہیں ان کا اور اس میں کینسر آتا ہے تو ہمیں بعض اوقات ان کو ایک سیکنڈ سرجری کی طرف بھیجنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات ہم ٹیسٹ کراتے ہیں وہ آلریڈی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. سو وہ گلٹی نکلوانا از ناٹ دا سولوشن. سو میں یہ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کو اگر کوئی گلٹی فیل ہو رہی ہے تو یہ 3 اسٹیپس جیسے میں نے بتائے ہیں ان کو فالو کیا جانا چاہیے, بجائے اس کے ڈائریکٹلی جا کے آپ سرجن کے پاس گلٹی ریموو کرنے کے لیے انسسٹ کریں. ڈاکٹر صاحبہ, ایک پیشنٹ کیسے انسسٹ کر سکتا ہے سرجن کو کہ آپ گلٹی نکال دیں؟ یہ تو سرجن کی بھی ذمہ داری ہے وہ گائیڈ کرے کہ اس طرح نہیں نکالی جاتی. سو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس بات پہ واقعی حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور پیشنٹس اتنی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس اس کو ریموو کر دو. شاید ڈر بھی بہت زیادہ ہے نا. ہاں, سو ان کو ایون کے پیشنٹ جو اسٹیج 4 کے ہوتے ہیں, جن کا کینسر اسپریڈ ہو چکا ہوتا ہے, ان کو ہم کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس بریسٹ ٹیومر کو ریموو کر دیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ کینسر تو پھیل چکا ہے. لیکن ان کا جو مین کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بریسٹ ریموو کر دو, گلٹی ریموو کر دو تو نہیں, بہت اچھا ہو جائے گا, بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو چینج دس پراپر اس کا ٹریٹمنٹ پلان, یعنی کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, سرجری اینڈ ایوری تھنگ. ہاں, سو ہمیں سیکوینس دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سیکوینس میں ہم نے کون سا ٹریٹمنٹ دینا ہے. اوکے, بٹ کچھ کیسز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گلٹی نہیں, اس میں کوئی انفیکشن ہے تو ہم اسے ڈرین کر دیتے ہیں. تو کیا وہ والا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے؟ جو فلوئڈ ہوتا ہے, سائز بڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو انجیکٹ کر کے فلوئڈ نکال دیا جائے, اس کو شرنک کر دیا جائے. سو جنرلی وہ الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا انفیکشن ہے یا گلٹی میں کوئی کینسر کا شک بھی ہے. سو ایسے پیشنٹس جن کا کینسر کا شک ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ وہ فلوئڈ ڈرین کریں تو آپ اس فلوئڈ کو بھی سیمپل کے لیے لیب میں بھیجیں کہ اس کے اندر کینسرس سیلز بھیجا جاتا بھی ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, اس سے پہلے ایک بات آپ نے کی تھی کہ اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو چونکہ جینیٹک ٹیسٹنگ پاکستان میں ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, سو واٹ ڈز دیٹ مین؟ فار ایگزامپل ایک خاتون کو بریسٹ کینسر ہوا تھا, ٹریٹ ہو گیا, تو کیا اس کے جو بچے ہیں ان کا جینیٹک ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ سو جینیٹک ٹیسٹنگ کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. سو ہم اپنے پیشنٹس کو اسیس کرتے ہیں کہ کون سے پیشنٹ کوالیفائی کرتے ہیں جینیٹک ٹیسٹنگ کے لیے. سو جنرلی 45 ایئرس سے نیچے ساری خواتین جن کو بھی بریسٹ کینسر ہوا ہے اس کو ہم ینگ آن سیٹ بریسٹ کینسر بولتے ہیں, کیونکہ ان کو ینگ ایج میں ہوا ہے تو وہ ساری کوالیفائی کرتی ہیں جینیٹک ٹیسٹنگ کے لیے. اور اس کے بعد اگر آپ کی ایج کوئی بھی ہے, سو 45 سے اوپر ہے, اور آپ کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو بریسٹ کینسر ہوا ہے, جس میں خالہ ہیں, جس میں ماں ہیں, جس میں بہن ہے, ٹھیک, اگر آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو بریسٹ کینسر ہوا ہے تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں جینیٹک ٹیسٹنگ کے لیے. اگر آپ میل بریسٹ کینسر ہیں, کسی کو میل کو بریسٹ کینسر ہوا ہے تو وہ کوالیفائی کرتا ہے جینیٹک ٹیسٹنگ کے لیے. نہیں, میں بات یہ کروں کہ ایک خاتون کو ہے بریسٹ کینسر, ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں ہے یا ہوا ہے, جو بھی اسٹیج ہے وہ اس کے بعد میں نہیں جا رہا, ارلی آن سیٹ آف بریسٹ کینسر ہے, اب کیا اس کے بچوں کا جینیٹک ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ سو پہلے ہم اس افیکٹڈ فیملی ممبر کا جینیٹک ٹیسٹ جس کو بریسٹ کینسر ہوا تھا, جس کو بریسٹ کینسر ہوا ہے اس کا جینیٹک ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا ہے یا نہیں, اس کے جینز میں پازیٹیو آئے گا تو پھر ہم فیملی کو ریکمینڈ چاہے کریں گے. اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا نہیں ہو تب بھی جینیٹک ٹیسٹ ہوگا. ٹریٹمنٹ تو ہماری پریورٹی ہے, ٹریٹمنٹ ہم اس کا کریں گے اور جینیٹک ٹیسٹنگ سائڈ بائی سائڈ کریں گے. اگر اس کا جینیٹک ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ پازیٹیو آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بچوں کا بھی جینیٹک نو میٹر واٹ ایج دے آر ان. سو جنرلی ہم
کوشش کرتے ہیں کہ 30 سے اوپر جب ہو جائیں تب ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی جائے, یا 25 سے اوپر ایٹ لیسٹ ہو جائے تب جینیٹک ٹیسٹنگ. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کر لیں گے اور آپ کو چونکہ پہلے سے ایک شک ہے کہ وہ چونکہ جینز میں ٹریول کر رہا ہے, تو پاسبلٹی ہے کہ وہ جینز میں ٹریول کرتا ہوا آیا ہوگا, اور اگر 20-25-30 میں آپ نے کر لیا تو آپ اسے بہت جلدی بہت بہتر طور سے ٹھیک کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ پھر اس کا ویٹ کریں کہ جو ہوگا پھر کیمو تھراپی اینڈ ایوری تھنگ. کافی سال اس کو گزر چکے ہیں, سائز کبھی بڑھتا ہے کبھی شرنک ہوتا ہے, اور اکثر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اف اٹس پینفل تو آپ اس کو کروا لیں, ڈرین کروا لیں, اور اس کے سائز چھوٹا ہو جائے گا تو شاید وہ درد کم کرے گا. تو کیا واقعی ہم اکثر, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اگر آلہ لگ گیا تو پھر اس کے بعد کینسر تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے, نہیں بھی ہے تو آلہ لگنے کے بعد جو ہے وہ کینسر ہونا ہی ہونا ہے. اکثر بایوپسی کی طرف بھی نہیں جا رہی ہوتی ہماری خواتین کو, کے اندر یہ ڈر ضرور ہے. تو تھوڑا سا اس کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ کلیریفائی ضرور کریں کہ کیا واقعی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکلوا لیں, وہ بنائن ہے ابھی فی الحال کے لیے, کیا وہ بعد میں جا کے کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بایوپسی کے ساتھ بہت سارے متس اٹیچڈ ہیں کہ بایوپسی ہوگی تو کینسر بڑھ جائے گا, یا کینسر ہو جائے گا, یا کینسر پھیل جائے گا. سو یہ بالکل غلط ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ کو گلٹی ہے اور وہ الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی میں بھی کنفرم ہو گئی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ تو بایوپسی ہی ہونا ہے. بایوپسی کے بغیر نہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ بینائن ہے یا وہ کینسرس ہے, اور نکلوانا تو ہم نے ابھی بات کر لیا از ناٹ دا سولوشن. سو بایوپسی از دا اونلی ٹیسٹ دیٹ کین کنفرم کینسر. اگر آپ کا کینسر کی بایوپسی نہیں ہوئی, اگر آپ کی گلٹی کی بایوپسی نہیں ہوئی, آپ کا کینسر کنفرم نہیں ہو سکتا, اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ ارریگولیرٹی نہیں ہے اس کے اندر کوئی, اور وہ پراپر سسٹ ہے چاہے وہ جتنی مرضی پرانی ہے, تو میں تو اکثر ڈاکٹرز کو یہ کہتے سنا ہے کہ اٹس فائن, آپ کو بایوپسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. سو اگر الٹرا ساؤنڈ نے کنفرم کیا ہے کہ جو چینجز آ رہی ہیں وہ بینائن ہیں اور بایوپسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر الٹرا ساؤنڈ نے کنفرم کیا ہے کہ یہ کینسرس ہے تو ہم نے بایوپسی کر کے کینسر کو کنفرم کرنا ہے. ایشو ہو سکتا ہے, ہاں جی, کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ بایوپسی کے بغیر نہیں شروع ہوگا. دا اونلی ٹیسٹ جو کہ کینسر کو کنفرم کرے گا وہ بایوپسی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کچھ گلٹیاں جو ہیں بینائن ہوتی ہیں, یا کچھ سسٹ جو بینائن آ رہی ہوتی ہیں, خاص طور پہ ینگ بچیوں میں جو آ رہی ہوتی ہیں, جو پیریڈس کے ساتھ ان کا سائز بنتا ہے, وہ پینفل ہوتی ہیں, پھر شرنک بھی کر جاتی ہیں, تو ان میں سے ان کی جو الٹرا ساؤنڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر الٹرا ساؤنڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ بینائن ہے اور وہ آپ کی ہارمونل چینجز کی وجہ سے بن رہی ہیں, اور آپ کو ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چھوٹی بھی ہوں گی بڑی بھی ہوں گی, تو ان کو ہم جنرلی بایوپسی بھی نہیں کرتے. سو لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وی ہیو اے گڈ کوالٹی الٹرا ساؤنڈ ٹو کمنٹ آن دیٹ کہ وہ واقعی بینائن ہے. اچھا, کوئی بینائن سسٹ آگے چل کر کبھی اگر وہ آپ آلریڈی مطلب ہے آپ کے اندر اور وہ سائز نہیں چینج کری, لیکن آگے چل کر کیا کوئی بینائن سسٹ کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا چانس ہوتا ہے اسپیشلی اگر اس میں انفیکشن ہو رہا ہے بار بار, اور وہ انفیکشن نارمل انفیکشن کے طور پہ لیا جا سکتا ہے, اس میں فی الحال کینسر کا کوئی سمٹم نہیں ہے؟ بہت بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے. جنرلی جو بینائن ہم نے الٹرا ساؤنڈ پہ کہہ دیے ہیں, اگر ان میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ بعد میں جا کے کینسر بنے گی, تو ہم آپ کو ریپیٹڈ الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس کو کنٹینیوسلی الٹرا ساؤنڈ پہ مانیٹر کرنا ہوتا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ 6 منتھس بعد دوبارہ کرائیں, پھر 6 منتھس بعد کرائیں, پھر اگر ہم اس کا سائز چینج دیکھتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بایوپسی ریکمینڈ کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی ڈیسائڈ آن الٹرا ساؤنڈ کہ کس کو فوراً بایوپسی کی ضرورت ہے, کس کو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, کس کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے, اور کس میں کینسر کا شک ہو سکتا ہے تو ہم فوراً سے بایوپسی کریں. اور صاحب جو سٹیجز ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے, کیا وہ ہر شخص کے لیے سیم ہوتا ہے کہ اچھا اتنا ٹائم گزر گیا تو اب سٹیج 1 ہے, پھر سٹیج 2 ہوگا, پھر سٹیج 3 ہوگا, یا کچھ پیشنٹس میں بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا ہے, ریپڈلی سٹیج 1 سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ سٹیجز تو کینسر کی 4 ہی ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر کی 4 سٹیجز ہیں. پہلی, دوسری, تیسری میں بریسٹ کینسر بریسٹ یا بغل تک لمیٹڈ ہوگا, اور 4 سٹیج میں اسپریڈ کر جائے گا. آپ کی بات ٹھیک ہے. کچھ بریسٹ کینسر کی ٹائپس اتنی اگریسو ہوتی ہیں, اسپیشلی ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر, HER2 پازیٹیو بریسٹ کینسر, کے چند مہینوں میں بریسٹ کینسر سٹیج 1 سے سٹیج 4 تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ بہت سلو گروئنگ ٹائپس بھی ہوتی ہیں جن میں سالہ سال ہماری خواتین گلٹی کو سنبھالتی ہیں, اور وہ گلٹی وہیں پر رہتی ہے, وہ اتنی تیزی سے گرو نہیں کرتی. اسپیشلی جو کینسر ینگ پیشنٹس کے اندر ہوتے ہیں, ینگ لوگوں میں ہوتے ہیں, 30s 40s میں, وہ زیادہ تر اگریسو ہوتے ہیں, اور ان میں جلدی اسپریڈ ہوتا ہے. اور جو ایلڈرلی پیشنٹس میں ہوتے ہیں, موسٹ آف دا کینسرز وہ سلو گروئنگ ہوتے ہیں, ان میں اتنی جلدی اسپریڈ نہیں دیکھتے ہیں. اوکے, ویسے لاسٹلی جو سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ ایک خاتون پہ اس وقت ہوتا ہے
یہ سوال میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بہت سے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ شاید بالکل اکیلے آتے ہوں گے اس پہ ٹریٹمنٹ کے لیے, اور کچھ کے ساتھ فیملیز بھی آتی ہوں گی. کتنا فرق ہے ایک وہ پیشنٹ جو کہ اکیلی آئی ہے آپ کے پاس, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کا, یا ایک آدھ شخص اس کے ساتھ ہے, اور ایک وہ جس کے ساتھ فیملی سپورٹ ہے, تھوڑا سا اس پہ پلیز کامنٹ کیجیے گا. سو بہت زیادہ آئی تھنک فیملی سپورٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. سو اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ ٹریٹمنٹ, اٹ از سچ اے لانگ ٹریٹمنٹ کہ آپ اکیلے یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکتے. سو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کرا سکیں. سو آپ کو نہ صرف فیملی, آپ کو ڈاکٹر, آپ کو ارد گرد ساری سوسائٹی, مطلب آپ کی کمیونٹی, آپ کو ہر ایک کی سپورٹ چاہیے. سو اگر یہ سپورٹ ملے گی تو پیشنٹ ٹریٹمنٹ کرائے گا, اور اگر نہیں ہوتی, جو پیشنٹس سنگل ہوتی ہیں یا انفارچونیٹلی وڈو ہوتی ہیں, جن کی فیملی جہاں پہ نہیں ہوتی, جن کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں, اکیلی یہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں, سو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ٹریٹمنٹ بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں. وہ اس طرح ریگولر اپنے فالو اپس نہیں کراتی, اپنا ٹریٹمنٹ ریگولر نہیں کراتی. اوبیسلی پھر ہمارے ریزلٹس اس طریقے سے نہیں ہوتے جو کہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر سپورٹ ساتھ ہو پھر ریزلٹس اچھے آتے ہیں. بالکل. اور یہ دیکھیں پاکستان میں ہیلتھ سسٹم, یہاں پہ جو سہولیات ہیں, دا اونلی تھنگ از کہ آپ نے اس ارلی ڈائگنوسس کرانا ہے, اور اگر ارلی نہیں ہوا, جس بھی وقت ہوا ہے, آپ نے فوراً سے ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے. پھر آپ نے اس کو یہ چھوڑ نہیں دینا. اینڈ آپ نے بالکل 3 لفظ بڑے امپورٹنٹ, فیملی, سوسائٹی, کمیونٹی, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی آپ کے ساتھ ہو اس وقت, بیکاز آپ اکیلے نہیں کرا سکتے. اور سپورٹ دیں. اکثر ہم نے دیکھا, آئی نو کہنا بہت آسان ہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ فیملی ریئیکٹ کر جاتی ہے کافی, پیشنٹ کو بھی پریشان کر دیتی ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے بات کہنا کیونکہ ہم اس سچویشن سے نہیں گزرے, بٹ جو گزر رہا ہوتا ہے اسی کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کتنی تکلیف میں اور نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. بٹ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنی ہمت کو آپ اسی طریقے سے رکھیں, اور آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے آپ وہ لیں, آپ تھیراپیز کی طرف بے شک جائیں, لیکن اس چیز کو میک شیور ضرور کریں کہ آپ نے پیشنٹ کو ہمت دینی ہے تاکہ وہ اس پینفل پروسیس سے گزرے. کیمو تھیراپی اگر ہے یا جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے, اس پورے پروسیس سے اس کو گزارنا ایک ہمت کے ساتھ, اس کو ہوپ دینا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور آخر میں اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ آپ تھرو آؤٹ ہم اکتوبر اس پہ بات تو کرتے رہیں گے, بٹ کیونکہ یہ آغاز ہے آج, تو آپ جتنی اس وقت خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, جتنی بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, آپ سب سے ہم یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ اپنی اسکریننگ کروا لیں ایک مرتبہ, کیونکہ ہمارے ہاں اسکریننگ کا رجحان نہیں ہے. اور جس طریقے سے بتایا جاتا ہے, اب تو یوٹیوب پہ ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں, کافی سارے ہم گرافکس دیکھ رہے ہوتے ہیں جن میں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ خود سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی لمپ فیل ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, وہ بھی ضرور کریں. ایٹ دا سیم ٹائم اپنی اسکریننگ جو ہے اس کو میک شیور کریں تاکہ ارلی ڈائگنوسس ہو اور پھر ٹریٹمنٹ تھوڑا بہت آسان ہو سکے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مکسڈ مارشل آرٹ میں انٹرنیشنل ٹائٹل جیتنے والی بشرا اختر آج ہماری مہمان ہیں. جس طریقے سے اس مشکل کھیل کا انہوں نے انتخاب کیا اور مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا اور میڈل اپنے نام کیا, آج ہم ان سے متعلق بات بھی کریں گے. ریسنٹلی لاسٹ رادر ان اگست, کیونکہ اب اکتوبر آ چکا ہے, کنگ آف رنگ کک باکسنگ فائٹ بشرا اختر اور افغانستان کی منیرہ بختیاری کے درمیان ہوئی تھی, اور بشرا اختر نے دوسرے راؤنڈ میں ان کو ناک آؤٹ کر دیا تھا. اور اس سے پہلے وہ ایک اور فائٹ جس میں ایران میں کک باکسنگ میں انہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا, دیٹ واز ان 2019. اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی جو فائٹر ہیں ان کو بھی وہ ہرا چکے ہیں. اس کے علاوہ متعدد نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, میڈلز اپنے نام کر چکے ہیں. تو بشرا از ود اس ٹوڈے, پہلے بھی ایک دفعہ اس سیٹ پر آ چکی ہیں, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور اس ایونٹ سے متعلق بات بھی کریں گے. بشرا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. گریٹ. بشرا پہلے تو اس کا مجھے بتائیں, جو ریسنٹ ان اگست کنگ آف رنگ کک باکسنگ فائٹ, تھوڑا سا بتائیں اس کی, آپ کی اس مکس مارشل آرٹ میں کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے اس فائٹ کی؟ کنگ آف رنگ جو ایونٹ ہوا تھا, یہ کک باکسنگ جو فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں سمیلا کاکر صاحب, ان کا میں بہت زیادہ مشغول ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے پلیٹ فارم آرگنائز کیا اور ہمارے جیسے پلیئرس کو پروموٹ کیا, پلیٹ فارم جو ہے وہ دیا ہم لوگوں کو پلے کرنے کے لیے. تو اس میں یہ تھا کہ میری افغانستان کے ساتھ جو میری اوپوننٹ تھی منیرہ کے ساتھ میری فائٹ ہوئی تھی. اس میں یہ ہوتا ہے ویٹ کیٹیگری کے مطابق ہماری فائٹس ہوتی ہیں. میرا جو ویٹ تھا, جس ویٹ کیٹیگری میں نے فائٹ کی تھی وہ -52 تھی.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کک باکسنگ کی فائٹ تھی میری, اس میں آپ کی ککس ہوتے ہیں, آپ کے پنچز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جب آپ کے کیمپ ویئر ہوتے ہیں, مطلب جب آپ کی فائٹ نزدیک ہوتی ہے اس کے مطابق آپ ٹریننگ کرتے ہیں. لیٹس سپوز آپ کا اگر لیٹس سپوز باکسنگ میں ساتھ باکسنگ بھی کر رہی ہوں, اب میرا کک باکسنگ کا ایونٹ آ رہا تھا, تو میں نے جسٹ جو میرے کوچ سر مدثر ہیں انہوں نے مجھے جسٹ کک باکسنگ پہ مجھے مطلب فوکس کیا کہ آپ نے جو ہے جسٹ پنچز ہی نہیں کرنے, آپ نے ساتھ ککس بھی کرنے, کیونکہ اگر ہم لوگ کنٹینیوسلی اگر جب جسٹ پنچز کریں گے تو اس میں ہمیں پوائنٹس نہیں ملیں گے جب تک ہم لوگ ساتھ کک کو بھی انکلوڈ نہیں کریں گے. تو اس میں یہ تھا کہ دونوں پوائنٹس ککس کے اور پنچز کے مطلب پوائنٹس ہوتے ہیں. الحمدللہ پھر سیکنڈ راؤنڈ میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا اور ٹائٹل اپنے ملک کے نام کیا. چیلنجنگ تھا جی, بہت زیادہ چیلنجنگ جو آپ سوچتی ہیں, اور پورے جو آپ نے ایکسپلین بھی کیا کس طریقے سے, بٹ کیا مطلب ڈر زیادہ لگا؟ نہیں, اسٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ نروس ہوتی تھی میں جب میری فائٹس ہوتی ہے, کچھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے. لیٹس سپوز آپ کا مطلب ایک پریشر ہوتا ہے, کراؤڈ ہوتا ہے, اسپیشلی تو میرے ساتھ میری فیملی میرے بیک پہ تھی, میرے فادر میرے ساتھ تھے, تو یہ ایک زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنلی آپ مطلب پلے کریں اور وہاں پہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے گراؤنڈ پہ آپ وہ چیز پلے کرے, تو وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے, تھوڑا نروسنیس ہوتی ہے کہ یار کیا ہوگا, کچھ اس طرح سے ہوگا. تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان فائٹ ہو رہی تھی, فرینڈلی فائٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر پاکستان کے مطلب نام کھیلنا ہے, میں نے اگر ٹائٹل لینا ہے تو میں اس میں ہمت کرنی ہے, اور جو میرے بیک پہ سپورٹ ہے جو اسپیشلی پیرنٹس کی اور ٹیچر کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو میں نے وہ مطلب مائنڈ میں رکھ کے پھر اس ٹائٹل کو میں نے سیکنڈ راؤنڈ میں اس کو پھر میں نے ناک آؤٹ کیا. سب سے زیادہ پریشر کس بات کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فائٹ کا تو ہوتا ہی ہے اوبیسلی. فائٹ مطلب اس طرح سے اگر لیٹس سپوز آپ فائٹ سے پہلے تھوڑا بندہ پریشر میں ہوتا ہے, تو آپ جب رنگ میں جاتے ہیں, ہمارے کوچ اکثر ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں, سر ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ رنگ میں جاتے ہیں آپ بالکل مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھ کے, جب آپ پریشر میں ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو مطلب اس طرح سے لے کے آپ نہیں چل سکتے, آپ فائٹ نہیں کر سکتے. آپ نے مائنڈ کو بالکل ریلیکس رکھنا ہے اور فرینڈلی ایز اے اسمائل اپنے فیس پہ رکھنی ہے اور ایزی ہو کے کھیلنا ہے آپ نے. تو پریشر یہ ہے کہ آپ کے جب بیک پہ کراؤڈ ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی آپ جب پلے کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کے نام آپ جب فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا پریشر ہوتا ہے, آپ کی فیملی کا اسپیشلی آپ کا پریشر ہوتا ہے, تو obviously اس چیز کو پھر فیملی کی سپورٹ سم ٹائم پریشر فیل بھی ہوتا ہے نا, ہو جاتا ہے. اچھا, انجریز کتنی ہوئی ہیں اب تک؟ انجریز لاسٹ ٹائم میرا IMF کا ایونٹ ہوا تھا, اس پہ مجھے انجری ہوئی تھی ٹریننگ کے ٹائم, کیمپ میں تھی, تو اسی طرح اسپار کر رہی تھی میں, تو اس میں جب بیک پہ جب میں آ رہی تھی تو بوائز تھے, تو اس کے ساتھ میرا پاؤں موڑ گیا تھا, تو میرے مطلب پاؤں کے نا ٹیشوز ڈیمیج ہو گئے تھے. تو اس کے پھر 1 ویک بعد مطلب مجھے انٹرنیشنل پلے کرنا تھا, IMF کا ایونٹ ہوا تھا, وہ MMA کا تھا. تو انجریز اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے خود کو ریکور بھی کیا, بس صرف اسی میں مجھے انجری ہوئی. الحمدللہ آج تک اس طرح سے مطلب انجری نہیں ہوئی. تو فیملی میں سب سپورٹ ہی کرتے ہیں, کیونکہ فادر تو آپ کے ساتھ یہاں پر بھی آئے ہوئے, دیٹ شوز کہ وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو امی بھی اتنا ہی سپورٹ کرتے ہیں, امی کہتے ہیں بیٹا کس کام میں پڑ گئی ہے؟ بابا تو فل سپورٹ ہے, ساتھ بہن بھائی بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے. جیسے کہ آپ نے مما کی بات کی کہ مما تو اکثر مجھے کتنی بس بشرا چھوڑ دو, یہ بہت ہارڈ گیم ہے, یہ وہ ہے. تو کہ مائیں ویسے بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, تو میں مما سے پھر مما کو بھی میں کہتی ہوں کہ مما اب اتنا کیا تو کہ اب پاکستان کے نام پہ میں نے کھیلنا ہے کچھ بھی اس طرح سے. تو پھر تھوڑا مما کو موٹیویٹ کرتی, پھر مما بھی مجھے کبھی کبھار موٹیویٹ کرتی ہیں. اور جب میری فائٹ اسپیشل جب میری فائٹ ہوتی ہے تو مما کہتی ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتی, مما فائٹ نہیں دیکھ سکتی میری. اچھا, ابھی تک کوئی فائٹ نہیں دیکھی؟ نہیں مما نے نہیں دیکھی, لائیو نہیں دیکھی. ویسے اگر اس طرح سے مطلب جب پتا ہو کہ جیت چکی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بشرا جیت گئی, پھر خوشی ہوتی ہے. اچھا, ویسے جب جیتتی ہیں تو اس ٹائم پہ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں, اور پھر مطلب کہ ایک بندہ ایموشنل بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بیٹی اور مطلب میل تو اس چیز میں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں کہ بس بشرا چھوڑ دو, یہ چیز مطلب اب نہیں ہے صحیح. تو جب میں جی جاتی ہوں, جب امی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے, پھر امی بہت زیادہ کیئر کرنا, اور مطلب فائٹ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت زیادہ کیئر کرنا, اور اس طرح سے بہت لاڈ اٹھاتے ہیں. باقی بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو ہے شوق؟ نہیں, میں اپنی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے, صرف میں اس فیلڈ میں. کیسے آئی تھی اس میں؟ میں اسٹارٹنگ میں جب میں نے سر مدثر کو جوائن کیا تھا تو اس سے پہلے میں اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ میں کھیلتی تھی, باسکٹ بال, ہینڈ بال, نیٹ بال, کرکٹ, ادر ایکٹیویٹیز جو تھی, مطلب مارشل آرٹس جو تھی وہ میرے لیے بہت ڈفرینٹ تھا. تو اسپورٹ کمپلیکس میں آئی تھی جب اسٹارٹنگ میں سر مدثر کے پاس جمناسٹک کے لیے آئی تھی. تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا, میں نے کہا مجھے جمناسٹک کو بہت زیادہ شوق ہے, میں نے مطلب بہت اچھا جمناسٹر بنا اور انشاءاللہ اولمپک میں نے اپنا ایک نام بنانا ہے. سو جمناسٹک کے ساتھ ساتھ سر نے مجھے ٹرین بھی کیا. سر نے جب میرے اندر یہ ایبلٹیز دیکھی, اس کے ساتھ میں پنچز بھی اور ککس بھی میں جب کرتی تھی جمناسٹک کے ساتھ, تو سر نے جب میرے اندر یہ ایبلٹی دیکھی, سر نے کہا کہ یار بشرا ایک اچھی مطلب کک باکسر, ایک اچھی فائٹر بن سکتی ہے. سو 5 منتھ کی ٹریننگ میں انٹرنیشنل جو میرا 2019 میں جو میرا ایران میں ہوا تھا, ایران تہران میں جو ہوا تھا,
تو اس میں نے پھر گولڈ لیا تھا. پھر میں نے تو اس کے بعد پھر میں نے کک باکسنگ کو MMA باکسنگ کو پھر میں نے کنٹینیو رکھا. جمناسٹک چھوڑ دیا پھر؟ نہیں جمناسٹک ابھی بھی ساتھ چل رہا ہے, اولمپکس کا خواب تو ہے نا بہرحال. جی ہے, بٹ انشاءاللہ اب جو لے کے چلنے ہیں وہ کک باکسنگ. اوکے, سر آپ تھوڑا شفٹ کر دیا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اچھا نہیں میرا کون سا اسکل سیٹ زیادہ بہتر ہے, کس کو میں زیادہ پالش کر سکتی ہوں, تو آپ نے وہ کیا اور آپ نے کک باکسنگ ماشاء اللہ نام بھی بنایا. تو پاکستان میں خواتین میں کک باکسنگ میں ویئر ڈو یو سی یور سیلف, آپ کہاں کھڑی ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک تو جتنی میں نے کک باکسنگ کی فائٹ کی الحمدللہ جتنی فائٹس میں کرتی ہوں الحمدللہ ٹائٹل گولڈ لیتی آ رہی ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے میں مطلب لیتی رہوں گی. تو جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان میں اگر اس طرح سے دیکھا جائے باقی بھی مطلب ایتھلیٹس ہیں, مطلب کک باکسنگ میں MMA میں باقی ایتھلیٹس ہیں, جیسے MMA میں بھی ایمان خان ہے, بانو بھٹ ہے, مطلب بہت اچھی پلیئر ہیں وہ. تو باقی جو کک باکسنگ میں وہ بھی ہیں, جیسے ابھی رابعہ نور ہے, مطلب وہ کک باکسر ہے, بہت اچھی پلیئر ہے وہ بھی. تو انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اس لیول تک میں بھی مطلب ٹاپ میں ہوں الحمدللہ. نیکسٹ کوئی ایونٹ جو آ رہا ہو جس کی تیاری چل رہی ہے؟ اپ کمنگ جو میرا ایونٹ آ رہا ہے ابھی 11 اکتوبر کو, میرا سری لنکا میں آ رہا ہے, کک باکسنگ کا ہے وہ بھی. KFL جو ایونٹ آرگنائز کر کک باکسنگ جو لیگ ہے تو وہ لوگ آرگنائز کر, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں سری لنکا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی 11 اکتوبر کو ہم لوگ جا رہے ہیں, بٹ یو نو کہ اس کے لیے اب اسپانسر وغیرہ جیسے کہ آپ دیکھا جائے کہ ابھی میں سری لنکا جا رہی ہوں, اس کے لیے مجھے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, مطلب مجھے ابھی تک اسپانسر وغیرہ کچھ. آپ نے ریچ آؤٹ کیا, آپ نے خود سے ریچ آؤٹ کیا؟ ریچ آؤٹ ابھی بابا بھی اس چیز کے لیے مطلب بابا سب کے پاس گئے ہیں اسپانسر کے لیے, بات کی ہے. اس کے علاوہ میرے کوچ نے بھی بہت زیادہ مطلب اس طرح سے سیاسی مطلب جو بندے ان کے پاس بھی گئے. اوکے, we really wish and hope کہ وہ ہو جائے گا, plus private sector also comes in. ایگزیکٹلی وہ بھی آتا ہے. دیکھیں میں یہی بات میں نے سوال بھی اسی وجہ سے کیا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایتھلیٹس آتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی سپورٹ سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. سو میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ کتنا ونڈو رکھا, بیکاز obviously جب بھی سپورٹ کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کیپیسٹی بھی ہوتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے پروسیس, سو اٹ ٹیکس ٹائم نا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو پروسیس کرنے میں. تو پروبیبلی وہ ٹائم بھی ریکوائرڈ ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ آپ جب دوبارہ بھی اپلائی کریں گے ایک پروسیس سے گزریں گی تو آپ کو بھی سپورٹ ملے گی, بہت سارے ایتھلیٹس ہمارے پاس آتے ہیں. جیسے کہ ابھی دیکھیں نا آپ, ابھی جیسے کرکٹ ہے اس کو جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ اگر باقی ایکٹیویٹیز کو جیسے باکسنگ ہے, کک باکسنگ ہے, مطلب یو نو کہ پاکستان کے جو ایتھلیٹس ہیں وہ اسپورٹس کو ایکولی اس سے امپورٹنس ملنی بھی چاہیے. تھوڑا سا مجھے بشرا تھوڑا ڈائٹ پہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی ان یور کیس آپ نے ایک ویٹ مینٹین بھی رکھنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی انڈورنس, اس پہ بھی امپیکٹ نہیں آنا چاہیے. سو واٹس یور روٹین, ڈائٹ پلان کیا ہوتا ہے, ایکسرسائز اینڈ ایوری تھنگ؟ ڈائٹ پلان جو ہمارا ہوتا ہے, جب لیٹس سپوز جیسے ابھی میرا اپ کمنگ جو ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے میں نے ویٹ 52 میں نے فائٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے ابھی میں ویٹ پہ ہی ہوں, تقریباً 1 kg کا مطلب ڈسٹینس ہے ابھی اس کو میں مینٹین رکھ رہی ہوں. اس میں یہ ڈائٹ پلان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا فاسٹ فوڈ سے, مطلب جنک فوڈ سے, ان چیزوں سے آپ نے تھوڑا اوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیٹس سپوز اگر پارٹی وغیرہ ہوتی ہے, کچھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے, ان پہ بھی ہم لوگ جب فائٹس نزدیک ہوتی ہے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں. یا جائیں گے تو آپ وہ چیزیں نہیں کھائیں گے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, تھوڑا اوائڈ کرنا پڑے گا. ڈنر, لنچ, ہیلدی ایٹنگ, ہیلدی, بالکل ایسا ہی ہے. ان میں آپ ہیلدی آپشنز پہ جا سکتے ہیں. اچھا کتنا ویٹ ہوتا ہے جو کہ مینٹین کرنا ہوتا ہے ابھی آپ کی ہائٹ کے لحاظ سے؟ کیٹیگری 52 kg کے حساب سے آئی تھنک وہی ہوگا. 52 جی ویٹ. اب یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, جب آپ کو جب فائٹس ہوتی ہیں آپ کو ویٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 54 میں اس کیٹیگری میں آپ ظاہر رہنا ہوتا ہے. -52 از یور کیٹیگری. یہ بیلٹ ابھی ریسنٹ والی ہے جی, ابھی یہ جو K1 کا جو ایونٹ ہوا ہے, اوکے, اس میں 3 لوگوز ہیں نا؟ جی یہ اس میں ایک اس کے ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کا, اوکے, ایک آئی تھنک گورنمنٹ آف پنجاب کا. جی اس کا حکومت پنجاب کا. سی دی گورنمنٹ سپورٹ از دیئر. یس زبردست. پرشا تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دا بیسٹ فار دا نیکسٹ فائٹ جو کہ سری لنکا میں آپ کی انشاءاللہ ہوگی. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج ہم بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. ہمارے بزرگ ہمارا قیمتی سرمایہ, ان کے تجربات سے جس طریقے سے ہم سیکھ پاتے ہیں, آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے, چونکہ آج ہم پروگرام کے آغاز میں ہی ذکر کیا تھا کہ آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. جب بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ان کو درپیش مسائل اور چیلنجز کا ذکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور کیسے ہم ان مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کو حل کر سکتے ہیں, اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے.
پاکستانی کانٹیکس میں ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے بیکاز ذرا ہر جگہ کے جو ڈائنامکس ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. وی ہیو ود اس تصدق گیلانی, موٹیویشنل اسپیکر اینڈ لائف کوچ, ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی, کیسے آپ, کیسے ینگ مین؟ آئی ایم فائن. گریٹ. آپ کیسے سبین ینگ گرل؟ I'm fine. اچھا سبین, ابھی اور بہت سے لوگ ایک بات کرتے ہیں ایج از جسٹ اے نمبر. میں پرسنلی اس سے اگری نہیں کرتا. میرے لیے اٹس ایج از ایج, مطلب میں وہ کہتا ہوں اٹس ناٹ جسٹ اے نمبر. ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے بٹ ہم نہیں کرتے نارملی ایڈمٹ. یہ میرے اپنی پرسنل رائے ہے. تو آپ بتائیں سر, بزرگوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دل سے بزرگ ہے, کیا وہ بزرگ ہے یا ایج ہے میٹر کرتی ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. کچھ لوگ بچپن سے بزرگ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ایسا بھی ہے. یہ ایک میرا خیال ہے دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. یس. تو جو نالج ہے نا وہ آپ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا ایکسپیرئنس ہے, جو آپ کا وزڈم ہے, وہ آپ کو ٹھوکریں کھا کے, مختلف چیزیں کر کے, مختلف جگہوں پہ ناکام ہو کے وہ آتا ہے. اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, اس میں بڑی ہارڈ شپ انوالو ہوتی. تو بزرگی میرے نزدیک وہ سارا نچوڑ ہے, وہ وزڈم ہے جو تھرو آؤٹ دا جرنی کسی نے اچیو کیا ہے. اور اس میں جیسے آپ کہتے ہیں نا, ایج از جسٹ اے نمبر, از بیسیکلی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو مطلب فزیکلی یا مینٹلی ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے 40 کے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہم بوڑھے ہو گئے, کیونکہ 40 سال خواتین کے حوالے سے اسپیشلی کہتے ہیں تب تو 40 سال کی بوڑھی, یہ لٹرلی ہمارے لفظ ہوتے ہیں جو ہم ڈیمین کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنے بزرگوں کو بھی ڈیمین کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وہ جو ہم کہتے ہیں نا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ, وہ نظر نہیں آتا. ایگزیکٹلی. تو عام طور پہ جیسے آپ نے 40, تو بیسیکلی میرے خیال میچیورٹی شروع ہوتی ہے وہاں سے. ایگزیکٹلی. اور آپ اس سے پہلے نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. 40 کے بعد سمجھ آتا ہے کہ نہیں یار وہ سارا ہی سب غلط تھا. اسی لیے میں ان سے ہر بات ان سے پوچھ رہی ہوتی ہوں. جی ہاں. تو میرا خیال ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں بھی اور سارے ملکوں میں جو پریمیئر پوزیشنز ہیں نا, پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے, ان کی منیمم ایج لمٹ ہے. ٹھیک ہے کہ اس ایج میں میچیورٹی آتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کوئی اچھے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ایج کو مذاق نہیں بنانا. ایج تو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ یار اب کچھ ایک بڑے مشہور آدمی تھے, وہ کہتے تھے ضروری نہیں ہر بندہ پورا چکر لگا کے وہی سیکھے جو ایک بندے نے 50 سال پہلے سیکھ لیا. تو اچھا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے, جو ہمارے ملک میں پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم بزرگوں کو ڈمپ کر رہے ہیں, ان کو ایک ویئر ہاؤس میں ڈال رہے ہیں. اس سے بڑی نالائکی کسی قوم کی ہو نہیں سکتی. باقی قومیں جو ترقی کر رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بزرگ کو, کسی بڑے آدمی کو جس نے ایک خاص ایکسپیرینس لیا ہو, اس کو ایک مختلف جگہوں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں. آج دیکھیں امریکن پریزیڈنٹس جو پرانے پریزیڈنٹس ہیں وہ بہت سارے تھنک ٹینکس کا حصہ ہیں. بہت سارے انیشیٹیوز جو ان کے ہوتے ہیں مختلف ریجنز میں, اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت نالج اور وزڈم ہے. تو ہمیں اس معاشرے کو یہ سکھانا ہے کہ آپ بزرگ کو سٹور میں یا ویئر ہاؤس میں, اس کمرے کو بھی سٹور نہیں بنا سکتے. آپ نے اس کے نالج اور وزڈم سے سیکھنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے اس گھر کا فائدہ ہوگا جس میں لوگ رہتے ہیں. میں واقعی ہی انوالو کیا جاتا ہے بزرگوں کو اب ڈیسیجن میکنگ میں. آج ہی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ہمیں اپنا بچپن جو یاد ہے, ہمیں جیسے ہم بڑے ہوئے ہمیں یاد ہے کہ کوئی ڈیسیجن گھر کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں دادی یا دادا کی رائے شامل نہیں ہوتی تھی. پوچھا جاتا تھا اور ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا. کچھ بھی ہوتا تھا وہ ڈیسائیڈ ہی اکثر اوقات بہت ساری سچویشنز میں وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے. کیا آج انکلوڈ کیا جاتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں ڈیسیجن پہلے سے بچوں نے کر لیا ہوتا ہے. وہ صرف ایک سٹیمپ کروانا چاہتے ہیں بزرگوں سے, اور بعض اوقات ان کی بات سننا تک نہیں چاہتے کیونکہ وہ ظاہر انہیں لگتا ہے کہ یار یہ میرے ڈیسیجن سے ڈیویٹ نہ ہو جائے. میں نے یہ سوچا, میں نے یہ کرنا ہے, تو یا آپ میرے ساتھ چلیں یا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو یہ ایک رویہ ہے جو بہت خطرناک ہے. یعنی یہ اس طرف لے کے جا سکتا ہے جہاں بہت بڑے گڑھے ہیں, بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ان بچوں کے لیے جن کو آگے نہیں پتہ کہ ان بزرگوں نے کس طرح سے وہ ٹھوکریں, وہ گھاٹیاں کس طرح سے عبور کی ہیں, کیا سیکھا ہے, اور یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے ایک جو برداشت ہے نا ہمارے ینگسٹرز میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ ہمارا سوشل میڈیا بھی ہے. آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں رہا, آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو جب آپ کا سوچنے کا وقت نہیں ہے تو ڈیسیجن میکنگ بغیر سوچے کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہ میرا خیال ہے آج کل یہی ہو رہا ہے.
تو جو آپ بات کر رہی ہیں ہمیں اپنے سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کو احترام دیں تاکہ بچے سیکھیں کہ بڑوں کو کیسے احترام دینا ہے. اور اچھا یہ بزرگ جو ہیں وہ کسی کے بھی بزرگ ہو سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اب یہ نہیں کہ میرے بزرگ ہیں تو قابل احترام ہے, کسی اور کے تو قابل احترام نہیں ہے. جو بزرگی ہے نا اللہ نے اس کو عزت دی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بزرگ بوڑھے آدمی کو عزت دی ہے, اس کی دعاؤں کو قبول کیا ہے, اس کو اس کے اندر نا ایک بس جیسے ماں باپ ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہوں اولاد کے لیے ان کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے, اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم خود بھی سب سے پہلے بچوں کے سامنے مثال قائم کریں کہ ہم آ کے بزرگوں سے مشورہ لیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنا ڈیسیجن سنائیں, ان سے ڈسکس کریں, ان کی باتوں کو سنیں. ہمارے یہاں لسننگ کا بڑا فقدان ہے, سننا ہی نہیں چاہتے. یعنی آپ بات کر رہے ہو نا تو بچے سمجھتے ہیں یار یہ کیا ہے, میں اس سے بہتر ہے کچھ اور کر لوں. تو یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے نا یہ ایک قسم کی ایڈکشن ہے. امریکہ میں اب ان کے لیے ری ہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں باقاعدہ, اور میرا خیال ہے ہم بھی بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں کہ بچوں کو آپ کبھی رویہ نوٹ کر لیں, وہ کام کر رہے ہیں, آپ نے کوئی بات کی, اس نے اس قدر برے انداز میں یعنی اسے پتہ نہیں ہو کیا جواب دے, لیکن وہ اس میں دھسا ہوا ہے اس چیز میں, اور اس کو آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کو برا لگ رہا ہے. تو یہ ایک قسم کی ایڈکشن ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم ان بچوں کو وہ راستہ دیں. اب ہوتا کیا ہے, باہر کے معاشرے کیوں ترقی کر رہے ہیں, فوک وزڈم, بزرگوں کے ساتھ جو وزڈم ہے اس کو اپنی لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ جب وہ کولیب کرتے ہیں تو پھر جا کے میریکلز. اور یہاں ہم بہت بڑی چیزیں مس کر رہے ہیں. یس, یہاں پہ شاید یہ خیر وجہ تو ہر جگہ سیم ہی ہوتی ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا وہاں کولیب ہو رہا ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. کہ بزرگوں میں ظاہر ان کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, جس گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سلو پیسڈ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اتنا فاسٹ پیسڈ ورلڈ میں ینگر جنریشن آ چکی ہے, وہ ریلز کی دنیا میں آ چکی ہے, ہمیں ہر چیز بس کوئک چاہیے, ہمیں ہوتا ہے بس چھوٹی بات ہو. دیٹ از دا ریزن کہ ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اب اس گیپ کو برج کیسے کیا جا سکتا ہے, بیکاز وی نیڈ ٹو فکس اٹ. ایکچولی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ یار تم یہ کرو, کیونکہ ان کی تو سمجھ میں اتنا ہی آئے گا جتنا. اب ہمیں تھوڑی اپنی پیس تیز کرنی پڑے گی, ہمیں کہیں وہ گیپ برج کرنا پڑے گا. وہ اپنے انسٹیٹیوشنز میں بھی کرنا ہے, گھروں میں بھی کرنا ہے. اچھا میرے خیال میں نا جتنا ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے, سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کسی معاشرے کا خاتون ہے. اگر خاتون کسی چیز پہ کنونس ہو گئی نا, وہ پورے گھر کو اور پورے معاشرے کو یعنی آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کنونس کر لے گی. تو ہمیں میرا خیال ہے ہم سب ٹھوکریں کھا کے سارے سیکھتے ہیں, لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں کہ اپنی خواتین کو جب آپ کنونس کر لیں گے یا وہ ان کے ساتھ بات ہو جائے گی اور وہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے آگے کریں گے تو یہ سلسلہ آسان ہو جائے گا. بچہ اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں. تو ماں کے پاس وہ ایک خاص ٹیکنیک ہے جو میں آج تک نہیں سمجھ سکا, میں نہیں سیکھ سکا. وہ ٹیکنیک ہے جو وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. تو ہمیں یہ سب کو انوالو کرنا پڑے گا تاکہ میری پیس جو بہت سلو ہے, فار ایگزامپل میرے بچے کی پیس جو بہت فاسٹ ہے, اس کے بیچ میں ایک برج ہے, وہ خاتون ہے. تو یہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داری جب وہ ادا کریں گے, نیچرل سی چیز ہے. اوبویسلی بچہ ماں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ویسے ہی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا تصدق صاحب, آپ کا نام اتنا ویسے ٹنگ ٹوسٹر ہے میرے زبان پہ چڑھتا پڑتا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے اولڈ ایج ہوم دیکھے ہیں, اس میں بزرگوں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. تھوڑا اس فیکٹر کو بھی میں چاہوں گی اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ غلطیاں بزرگوں سے بھی ہو جاتی ہیں, ایموشنل اینگل اس میں آ جاتا ہے کافی. جائیداد ساری بچوں کے نام کر دی کہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب بچوں کے نام کر دی, کیونکہ بچے اب آگے لے کر چلیں, اور وہی بچے ہوتے ہیں جو کہ اس کے بعد آپ کو دربدر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا یا آپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیتے ہیں. زیادہ تر جو سٹوریز ہیں وہ اسی طرح کی سٹوریز ہیں کہ ان کے نام پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, نہ گھر ہے, نہ جائیداد ہے, نہ کچھ اور. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایموشنل ایلیمنٹ کو بھی سائڈ پر رکھنا ہوتا ہے, اور اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی. بچوں کے لیے تو بہت سوچ رہے ہوتے ہیں ماں باپ, ہم نے دیکھا بچوں کے لیے سوچ جیتے ہی بچوں کے لیے ہیں, لیکن بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو کہ ناقدری کر جاتے ہیں پیرنٹس کی. یہ غلطیاں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کو بھی ایک اچھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیفٹی, اپنی سیکیورٹی کو بھی مینٹین رکھیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا اس میں نا پہلی میں 2-3 باتیں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو بزرگ ہیں یا ہم سے جو بڑے ہیں, وہ جب ایک سچویشن میں ہوتے ہیں, یعنی آپ
باہر کام کر رہے ہیں, بہت پریشر ہے, آپ کو پتہ ہے دیر آر سو مینی پیپل جو آپ کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, بڑا سروائیول مشکل ہوتا ہے. وہ جب واپس آتے ہیں نا گھر تو وہ بھی تھوڑا سا غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا سا مطلب آپ یہ کہنا چاہیے کہ ڈانٹ ٹپٹ یا وہ سارا غصہ کسی حد تک ان پہ اتار دیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کل یہ چیز بچوں کے اندر جو منتقل ہو رہی ہے وہ ریفلیکٹ بیک بھی کر سکتی ہے. یہاں ہمیں کسی حد تک احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا, بچوں کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک ہیٹ میں سے آیا ہے, تو اب یہ کچھ کہے بھی تو جیسے ہمارے مذہب کی باتیں خوبصورت ہیں کہ ماں باپ غلط بھی ہوں نا, آپ لوگ یہ غلط ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی, کچھ تو مصلحت ہوگی نا اس میں, تو یہ بچوں کو بھی سکھانا ہے. تیسری بات جو آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے. اب بزرگ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اب جب آگے جا رہا ہوں تو میں نگلیکٹ بھی ہوں گا, رو بھی رہا ہوتا ہے, ابھی سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھا ہے, کوئی اس کے پاس جا نہیں رہا, وہ کسی کے پاس آتا ہے, کسی کے پاس وقت نہیں ہے, اور ظاہر ہے توجہ جیسے بچے کو چاہیے ہوتی ہے بزرگ کو بھی چاہیے ہوتی ہے. تو دوسری غلطی یہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ نگلیکشن جو آ جائے. تیسری جو بات آپ نے کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی مثالیں کہ آپ محبت میں اپنا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کے پاس جب کچھ نہیں بچتا تو پھر اولڈ ہوم رہ جاتا ہے. اور اولڈ ہوم کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بزرگوں کی چونکہ کمپنی نہیں ہوتی تو ان کو ایک کمپنی دی جائے, ان کی صحت کا خیال رکھا جائے, ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں تاکہ ان کو توجہ ملے. لیکن یہاں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہی میں کہتا ہوں ویئر ہاؤس ہے, یہاں پہ بزرگوں کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے. وہاں بھی انفارچونیٹلی اتنے آرگنائز تو نہیں ہیں, گورنمنٹ نے اس حد تک میرا خیال ہے وہاں کام نہیں کیا, کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ جو خزانہ بیٹھا ہوا ہے نا, اگر وہ اس کو آپ ایڈوائزر کے طور پہ کہیں استعمال کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں, اس کے لیے ان کا مینٹلی صحت مند رہنا بڑا ضروری ہے. تو ان اولڈ ہومز میں آپ یقین کریں سالوں بچے ملنے نہیں جاتے. سر میں نے ابھی لاسٹ ویک ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پہ, سوشل ورکر تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بزرگ تھے جن کی ہم ٹیک کیئر کر رہے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا کہ آئیں اب تدفین کے لیے, تو ان کی فیملی نے انکار کر دیا, ان کی فیملی نہیں ہے, ان کے بچے نہیں آئے, پھر انہوں نے خود تدفین کی ان کی. تو بڑا دل دکھا وہ پوسٹ دیکھ کر. لیکن ایک بات جسمین آپ نے بھی جو کی نا کہ بزرگیں غلطی, میں اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا, میں کہتا ہوں کہ محبت غلطی نہیں ہوتی. اگر کسی پیرنٹس نے بچوں کے نام جائیداد کی ہے, وہ محبت میں کی ہے, ان کے خیال میں کی ہے, غلطی بچے کریں گے. مجھے لگتا ہے یہاں پر نا کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا سا میں ڈس ایگری اس لحاظ سے بھی کروں گی کیونکہ ساری زندگی بچوں کو دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیرنٹس. اب غلطی بچوں کی ہے لیکن کسی کی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے. ہاں, وہ سفر وہ ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ, لیکن میں تب بھی مطلب میں یہی بات کہوں گی کہ اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اپنی سیفٹی, اپنی سیکیورٹی بھی آپ نے رکھنی ہے تھرو آؤٹ. کہ کل کو کوئی نہیں ہے اگر آپ کا خیال رکھنے کے لیے تو آپ کے پاس چھت تو ہونا, آپ خود تو ہونا. مطلب لیکن یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ ہمارے گورنمنٹ کو اس خاص طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہونا یہی چاہیے, اسلامی قانون سے بہتر کوئی نہیں ہے. ترکے کا قانون ہے, جب وہ باپ فوت ہو گیا ہے, ماں خدا نخواستہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے حساب سے وہ ترقی کا ایک قانون ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے جو پروسیسز ہیں, سسٹم میں اتنے مشکل ہیں کہ وہ سالوں جو ہے نا ان کے بینک بیلنسز یا ان کی جائیدادیں وہ اگلی پراپر طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی. لوگ اس خوف سے بھی وصیتیں کر کے اور اس طرح کر دیتے ہیں کہ بعد میں ہماری اولاد خوار نہ ہو. لیکن اس سسٹم کو اگر صحیح کر دیا جائے, سسٹم میں تو کوئی فلا نہیں ہے. دیکھیں وہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے ڈیتھ کے بعد, وہ تو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے, بیٹوں کو کیا. فار ایگزامپل ایک صاحب ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اب ان کی وڈو کو کیا جانا ہے, ان کے بیٹوں کو کیا جانا ہے, ان کی بیٹی کو کیا جانا ہے, یہ سب تو کلیئر ہے. ہم اسے فالو نہ کر سر, اس میں تو آئی تھنک وہ جو مسئلہ ہمارا یہ پھر خواتین کی طرف سے آتا ہے, ماں بھی چھوڑ دیتی ہے, بہن بھی چھوڑ دیتی ہے کہ جی بس بھائی وہ تو کیونکہ ہم نے مان لیا ہے نا, وہ تو ہم نے ان بلٹ رکھ لیا نا کہ وہ تو مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا. اور وہ پھر دیکھیں کیسز پرولونگ اسی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ فیملی ڈسپیوٹس چل رہے ہوتے ہیں, پھر کیس ہیئرنگ میں چلا جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. لا تو کلیئر, ہمیشہ لا تو کلیئر ہی ہے. لیکن آبویسلی میں پوائنٹ صرف یہ کہنے کا, دیکھیں محبت کا ایلیمنٹ ہے. ساری زندگی ماں باپ کماتے ہی بچوں کے لیے, پال پوس کے بڑا کر کے اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی آگے کما رہے ہوتے ہیں. بٹ جب میں کچھ سچویشنز دیکھتی ہوں نا تو میرا دل بہت لرز جاتا ہے یہ سچویشنز دیکھ کے کہ چھت نہیں ہے کیونکہ بیوی آ گئی اور پھر مل کر دونوں نے نکال دیا باہر. اور اوبویسلی ہم روٹ کاز دیکھیں تو روٹ کاز تو یہی ہے اس کے اندر کہ غلطی بچوں کی ہے, لیکن اگین اس غلطی سے آپ سفر نہ کریں, اس سے بچنے کے لیے اپنے لیے کچھ رکھیں.
اور یہ بہت ضروری ہے. وہی میں کہتا ہوں اسلام کا قانون اسی لیے ہے نا, اس سے بہتر تو کچھ ہو نہیں سکتا, اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ پہلے کسی کو دے دیں. میں ابھی اس پوائنٹ پہ آنے لگا تھا, ہاں یہ اچھی بات کی سبین کے, اور آپ نے بھی اس میں جو ایڈ کر دیا, یہ تو ہمارے یہاں بڑا غلط کانسیپٹ ہے نا کہ ہم نے جو آپ نے بھی کہا کہ پہلے سے سب کچھ بانٹ دینا, ڈیتھ کے بعد ہوگا سب کچھ جو آپ کا مذہب کہتا ہے. یہ جو پہلے سے سب کچھ دے دینا, اصل دیٹس ویری رائٹ پوائنٹ کہ اس کی وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو بس امپلیمنٹ کر دیں کہ جو آپ کا ایک اسلامک قوانین ہے اس کو بس امپلیمنٹ کر دیں تو آئی تھنک تو ایشوز ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ہاں لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی میں نے بہت مثالیں دیکھی ہیں کہ لوگ جب بینکس میں جاتے ہیں, جب جائیداد کی ٹرانسفر پہ جاتے ہیں, ان کو پریکٹیکلی بہت ٹائم لگتا ہے, بہت لینگتھی پروسیس ہے, اور وہاں پہ ماحول بھی بینکس میں تو چلیں کسی حد تک بہتر ہوگا, لیکن آپ باقی اداروں میں اس میں یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے 4 بچے ہیں جس میں سے ایک باہر ہے تو ظاہر ہے جب تک وہ بچہ باہر سے نہیں آئے گا, وہ سائن نہیں کرے گا, پروسیس ہے وہ ڈیلے کر دیتے ہیں. ادروائز اگر سب یہاں پہ پھر مسئلہ ہوتا نہیں ہے. لیکن سر اس میں ایک اگین اس گیپ کی طرف میں آؤں گا, کیا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے وزڈم والی بات ہے, ٹوٹلی اگری, وہ بالکل ہے, اس کا کوئی نعمت بدل ہو نہیں سکتا, وزڈم ہے بزرگوں میں ہی ہے, لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل گئی ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے, ینگر جنریشن کو یہ لگتا ہے کہ ان ڈیجیٹل ورلڈ, ان دس کانٹمپریری ورلڈ ہمارا ایکسپوئر زیادہ ہے, ہمیں شاید چیزوں کا بہتر پتہ ہے, سو ہم اس وزڈم کے اوپر حاوی ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں. سو آئی تھنک اگین کولیبریشن از امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی وہ بات وہی ہے نا کہ اب کس وزڈم یا عقل یا آپ یہ سمجھ لیں کہ شعور کیا ہے, جتنا نالج آپ کا بڑھتا ہے نا اتنا آپ کا ذہن فزیکلی بھی چینج ہوتا ہے. تو ایک بچہ جس کے پاس وہ نالج کی کمی ہے یا اس ایکسپیرینس کی کمی ہے, وہ تو اس کے خیال میں تو یہی ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں کو کولیب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا مس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلچر بنانا پڑے گا جس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یار اگر ہم نے آگے جانا ہے ایز اے نیشن تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھانا ہے کہ اس کے بغیر یہ کہیں پہنچتا نہیں ہے, کوئی منزل نہیں ہے اس کی. ہم ہر دفعہ زیرو سے سٹارٹ کریں گے, نئی جنریشن آئے گی پھر زیرو سے سٹارٹ کرے گی کہ ہمیں سب پتہ ہے آپ کو نہیں پتا تھا. تو ہم نے ایک میراث کو آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے میں کہتا ہوں یورپ میں آپ دیکھیں تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے ہمارے, ہم کہیں کی نہیں رہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. مل کے بچے پالتے ہیں, ان کو انہیں ڈیوائڈ کیا, میاں بیوی کے علاوہ بھی نانا نانی دادا دادی سب کا ایک ٹائم ہے. ہمارے یہاں ذرا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا جب سے یہ نیوکلس کی طرف ہم لوگ گئے ہیں کہ بالکل سیپریٹ ہو گئے ہیں. وقت پر مختصر تھا, پر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بس چھوٹی سی بات ہے کہ ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ہم نے ذہنوں پہ بٹھا لیا نا کہ بزرگ ہو گئے ہیں تو بس اب بیماریاں ہی ہوں گی اور دوائیاں ہی ہوں گی اور اسپتالوں کے چکر ہی ہوں گے, وہ ایک ایلیمنٹ ہے. ذرا بیماری ہے وہ کسی بھی ایج پہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. پلیز میک شیور کہ ان کی جو زندگی ہے اس میں جو ہیلتھ ہے اس پہ آپ انویسٹ کریں, بہتر زندگی کے لیے, بہتر ہیلتھ کے لیے, تاکہ آپ ان سے واقعی فائدہ حاصل کر سکیں, بجائے کہ صرف ہسپتال لے جانا یا ڈاکٹر کے پاس لے جانا یا ان کی میڈیسن پوری کر دینا. دیٹس ناٹ ایوری تھنگ, دیٹس 1 پارٹ, دیٹس 1%. آپ نے باقی فوکس, یس انہیں وقت دیں, ان سے سیکھیں, بڑا ضروری ہے. اور مل کر, جیسا تصدق صاحب نے کہا نا کہ کولیبریشن اٹس ویری امپورٹنٹ, کہ مل کر آگے بڑھیں اور تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے ایز اے نیشن. آپ سے لیں گے اجازت, اللہ حافظ.